बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तहसीनुल कुरान के सिलसिले के सबक नंबर 108 के साथ आरिफ अलवी हाज़िर खिदमत है। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पहले पारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 100 की मश्क करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवकुल्लमा, काफ को यहाँ बारीक अदा करेंगे। लाम की चूँकि तशदीद है और तशदीद का कायदा ये होता है कि हर्फ को इस तरह अदा करें कि 2 बार अदा करने जितना वक्त महसूस हो। मीम की ज़बर के बाद चूँकि हर्फ मद्दा अलिफ है तो ज़बर को 1 अलिफ के बराबर यानी खड़ी ज़बर के बराबर लंबा किया जाएगा। औहदु, ऐन को उसके मखरज से यानी हलक के दरमियान से अदा करेंगे और ऐन पे चूँकि खड़ी ज़बर है गोया यहाँ मद करेंगे यानी 1 अलिफ के बराबर लंबा अदा करेंगे। हा पे ज़बर है और हा का मखरज ऐन के मखरज से नीचे है, हलक का इब्तिदाई हिस्सा। आहदु, आहदु तवज्जो अगर ना करें तो इसमें गलती का इम्कान मौजूद है। यानी अगर मैं यूँ अदा करूँ आहदु, अब ये हा अपने मखरज की तरफ नहीं गया। आहदु, अब यानी मुझे सीना खुलता हुआ महसूस हुआ जब मैंने हा को अदा किया। दाल की पेश के बाद चूँकि वो साकिन है यानी हर्फ मद्दा है तो पेश को 1 अलिफ के बराबर लंबा अदा करेंगे। आहदन, यहाँ भी ऐन और हा का वही अहकाम है जो हम ऊपर पढ़ा हैं। अलबत्ता दाल पे जो तनवीन है 2 ज़बरें हैं उसको हम 3 तरह से अदा कर सकते हैं। यानी इसका इजहार हो सकता है, इजहार के लिए उसके बाद यानी तनवीन के फ़ौरन बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ है नून। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम तनवीन के नून को बाद वाले हर्फ के अंदर मुदगम करके उसका इदगाम करके पढ़ें। और तीसरा इख्फा यानी गुन्ना को छुपा के, और चौथा भी है इकलाब। तो यहाँ नून है चूँकि यरमलून में से यानी नून तनवीन, नून के बाद अगर यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम करके अदा करते हैं। आहदन नबज़हु, आहदन नबज़हु यानी जो तनवीन की नून है उसका इदगाम हो गया नबज़ा की नून में और उसकी अलामत के तौर पे नून के ऊपर तशदीद मौजूद है। नबज़हु ज़ाल, ज़ाल को बारीक अदा करेंगे और एहतियात ये करेंगे कि यहाँ ज़ा यानी ज़े जिसको हम उर्दू पंजाबी में बोलते हैं की तरह सीटी की आवाज़ के साथ अदा न करें। असल इस हमारी मश्क का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम जो बाहम मिलते जुलते हरूफ हैं उनके अंदर तमीज़ पैदा कर लें, फ़र्क पैदा कर लें। चूँकि
حرف کی جگہ حرف اگر بدل جائے تو لہن جلی ہو جاتا ہے، جو کہ واضح گناہ ہے، معنی بدل جاتے ہیں. تو زال کو باریک ادا کریں گے اور ہا کو اپنے مخرج سے، ہا کا مخرج حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. نبذہ، یہاں بھی بے توجہی اگر کریں گے تو نبذہ یہ کہیں منہ کے درمیان سے ادا ہو جائے گا اور یہ ہا نہیں ہوگا. نبذہ تو ہا کے اوپر چونکہ پیش ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا ادا کریں گے. فریقم منہم، فا کو باریک ادا کریں گے، را کو باریک ادا کریں گے چونکہ را کے اوپر زیر ہے، اور را کی زیر کے بعد چونکہ یا ساکن ہے، زبر کے بعد الف آ جائے تو حرف مدہ ہوتا ہے، پیش کے بعد بھاؤ ساکن آ جائے تو حرف مدہ ہو جاتا ہے. زبر کے بعد الف ساکن نہیں، جب ساکن ہوگا تو وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ ہوتا ہے. تو الف ہوتا ہی وہ ہے جس کے اوپر نہ زیر ہو، نہ زبر ہو، نہ جزم ہو. جیسے ہم اوپر پڑھ رہے ہیں کل ما میں، تو وہ زبر کو لمبا کرتا ہے، اور زیر کے بعد یا ساکن ہو تو وہ زیر کو لمبا کرتا ہے. قاف، فریقم، قاف کو موٹا ادا کریں گے کس کے مقابلے میں؟ کاف کے مقابلے میں. جو اوپر ہم پڑھائے ہیں کلما، وہ کاف کا باریک ہوگا، یعنی قلم والا کاف موٹا ہوگا، کتاب والا کاف باریک ہوگا. اور دوسرا چونکہ اس کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد اگلے لفظ کا پہلا حرف میم ہے جو کہ یرملون میں سے ہے، فریقم، تو یہاں ادغام ہو جائے گا، یعنی غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. منہم، یہاں نون ساکن، جیسے پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف حمزہ، عین خا اور غین خا، ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین کو ظاہر کر کے، اس نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. فریقم منہم، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے. میم ساکن ہے، وقف اسی طرح ہو جائے گا ساکن کی حالت میں. بل اکثرہم، با اور لام باریک ہیں، اکثرہم، کاف کو باریک، اور یہاں احتیاط کیا کرنی ہے؟ اگر ہم یوں کریں، یوں پڑھیں اکثرہم، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم باریک کر کے کریں اکثرہم، اگر ہم ساتھ موٹا بھی کر دیں اقصارہم، تو دونوں صورتوں میں ہم نے کاف ادا نہیں کیا، کتاب والا کاف ادا نہیں کیا. کلکلا کرنے کا طریقہ اور کلکلا سے بچنے کا طریقہ، جہاں کلکلا نہ کرنا ہو، دونوں کا طریقہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے، یعنی ایک ہی چیز کے کرنے اور نہ کرنے پہ اس کا دار و مدار ہے. جہاں کرنا ہو وہاں طریقہ کیا ہوگا کہ مخرج کے 2 حصے آپس میں ملیں گے، ملنے کے بعد جدا ہو جائیں گے، آواز اس کے بعد ختم ہوگی. جیسے موٹا کاف اوق، اوق، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اور برابر کا تالو آپس میں ملے، اوق، الگ ہو گئے، آواز ختم ہوئی، تو یہ کلکلا ہو گیا. اب ہم نے کلکلا نہیں کرنا کتاب والے کاف میں. اب کیا ہوگا کہ مخرج کے 2 حصے آپس میں ملے، اور اسی ملی حالت میں آواز ختم ہو گئی. آواز ختم ہونے کے بعد اس کو جدا کریں گے تو گویا کلکلا ہونے سے ہم بچ گئے. جیسے اکثرہم، اکثرہم. اب اس کے بعد کاف کے بعد چونکہ ثا ہے، ثا میں ہم نے کس اعتمال سے بچنا ہے؟ اکثرہم، یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہو گئی تو یہ ثا نہیں رہے گا،
یہ سین بن جائے گا. اکثرہم را کو موٹا ادا کریں گے، چونکہ را کے اوپر پیش ہے. ہم قواعد میں یہ پڑھ آئے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، تو را کو موٹا ادا کریں گے. اکثرہم، ہا کو اس کے مخرج سے، حلق کے نچلے حصے سے، میم کو ساکن ادا کریں گے. لا یؤمنون، لام کی زبر کے بعد چونکہ الف ہے، حرف مدہ ہے، زبر کو ایک الف کے برابر لمبا ادا کریں گے. یؤمنون، یا کی پیش ہے، اس کو یا کو باریک ادا کریں گے. اور حمزہ جو کہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو ساکن ہونے کی صورت میں جھٹکا کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یؤمنون، میم کی زیر ہے، میم کو باریک ادا کریں گے. نون کی پیش کو ایک الف کے برابر لمبا ادا کریں گے. نون کی پیش کے بعد بہت ساکن کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا تھا، لیکن چونکہ یہاں آیت ختم ہو رہی ہے اور آخری حرف نون ہے، اس کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کرنا ہے. تو اب ہم ایک الف کی برابر کے بجائے اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے، مد وقفی کریں گے. لا یؤمنون، اور نون کو ساکن کر کے ادا کر دیں گے. او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول و نبی الکریم. مالک الملک اپنی رحمت سے ہمیں قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ، اس تلفظ کے ساتھ جس کے ساتھ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور جس تلفظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھایا، اور جس طرح اسلاف امت سے ہم تک پہنچا، اس کے مطابق ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت اور اپنے صبح و شام کو قرآن حکیم کی تلاوت سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.